नाज़रीन, मज़ामती तहरीक ने इसराइल का एक और अहम तरीन कमांडर हलाक कर दिया है, जबकि गजा में टैंकों के कब्रिस्तान में कुछ और टैंकों का इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ यमन का ड्रोन अमेरिका ने मार गिराया है और अब यमन ने किसी भी एक जंगी बेड़े को ना छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब कोई भी उनका जंगी बेड़ा रेड सी से नहीं गुजर पाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है। और वहां पर जो दो सबसे बड़ी तंजीमें हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को संभाल रखा है, वो दोनों इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि गजा की आज़ादी अब हम यहां से आपको लेकर देंगे। इसके साथ साथ फ्रांस और कनाडा की जानिब से सबसे बड़ा इकदाम सामने आ गया है, वो जो हम आपको लगातार कह रहे थे कि जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इनके सामने हुकूमतें टिक नहीं सकेंगी। और फ्रांस की जानिब से सबसे सख्त रिएक्शन सामने आया और दहशतगर्द करार दिया गया इसराइल को। और उसके साथ साथ जस्टिन ट्रूडो जो कि मुकम्मल हिमायत में थे इसराइल की जानिब से, अब उनका अवाम में निकलना मुश्किल हो गया था, अब वो भी खुलकर इसराइल के खिलाफ सामने आ चुके हैं। ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे और गजा के अस्पतालों में क्या हौलनाक मनाजर हैं, वहां पर क्या हो रहा है, ये अहम तरीन तफसीलात पूरे दलाइल और सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। अब सबसे पहले हम गजा के फौजी महाज की बात कर लेते हैं, जहां पर कमाल की हिकमत अमली हमें देखने को मिल रही है। अब स्ट्रेटजी ये नजर आ रही है कि जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो उनके नामवर कमांडर्स हैं, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है, जिससे इसराइल की फौज का मुराल जो है वो मुकम्मल तौर पर पस्त हो रहा है। वहां पर इससे पहले इसराइली सदर का बेटा मारा गया है। फिर उनका एक और बड़ा मशहूर कमांडर था जो कि नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी था, उसने बड़े सीरीज बनाई हुई हैं, वो वहां पर लड़ रहा था, उसको मारा गया। फिर इससे पहले एक और कमांडर था जिसको पूरे टैंक्स हिसार में लेकर चलते थे और पूरे टैंक्स की जो डायरेक्शन है वो वही तय करता था, उसको चुनकर मारा गया। वो टैंकों के हिसार में चल रहा था, लेकिन कमाल इंटेलिजेंस के मुताबिक सिर्फ उसी टैंक को निशाना बनाया गया जिसमें वो कमांडर था। तो यूं ये बड़ी ही कमाल इंटेलिजेंस है मज़ामती तहरीक की, जो सिर्फ सुरंगों में रहती है, लेकिन फिर जब निकल के आती है तो उसको पता होता है कि कौन सी जगह पर कौन सा ऑफिसर है और उसको किस तरह से मारना है। अब ये जो चौथा बड़ा नाम सामने आया है, ये शलोमो बिन नौन है और ये 22nd बटालियन पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड से इसका ताल्लुक था और इसको अब हलाक किया गया। इसका सबूत भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अब 4 बड़ी इस वक्त शख्सियात हो गई हैं और ये एक नई स्ट्रेटजी है जिसके तहत उसकी मोराल पस्त किया जाता है। आप उनके ऑफिसर्स को चुन चुन कर मार रहे हैं, उनके नाम पर जो कमांडर्स हैं, जो जिनके जिम्मे सारी चीज़ें लगाई गई हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, जो जंग की हिकमत अमली बना रहे हैं, जो जंग की पॉलिसी वहां पर बना रहे हैं, उनको चुन चुन कर मारा गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसराइली मीडिया पर इस वक्त मातम का समा है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनके ये इतने बड़े बड़े लोग जिन पर इतनी इन्वेस्टमेंट की गई, जो इतने ट्रेंड याफ्ता हैं, जिन पर बड़ा उनको मान था और इनको चुन चुन कर भेजा गया था, इन पर पूरी जंग की कमांड है, इनको भेजा गया था कि आपने हमें जंग लड़कर जीत के देनी है। तो अगर वही नहीं रहेंगे जो पॉलिसी मेकर हैं, तो फिर इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। सिपाही कुछ नहीं होते, आपके जो मेन कमांडर होते हैं वही चीज़ होती है। आप देखें ना, जो मज़ामती तहरीक का कमांडर है वो मुकम्मल तौर पर माजूर भी है, आपको ये भी शायद पता ना हो, उसकी एक आंख भी नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिसी आप चेक करें कि वो किस तरह से जंग लड़ रहा है। तो सारी चीज़ें जो है वो आपके कैप्टन पर, आपके जो कमांडर है उस पर मुनहसर करती हैं। तो ये जनाब कमांडर मार दिया। अब आगे चलिए कि पिछले 48 घंटों में 33 व्हीकल्स तबाह कर दी गई हैं और ये बहुत ही गैर मामूली तादाद है। यानी इससे पहले 200 से ज़्यादा टैंक्स उनके तबाह हो चुके हैं और अब इसमें 33 का और इजाफा हो गया है। बड़े ही महंगे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले AI से इक्विप्ड, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड, और रडार उनमें लगे हुए, कैमरास लगे हुए, सेंसर उनमें लगे हुए, ये सारे टैंक्स उन्होंने वहां पर भेजे थे और ये समझा था कि वो तो मतलब जाएंगे और गजा को सफ़ा हस्ती से मिटाकर 20 दिनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका वहां पर कब्रिस्तान बनेगा। और ये अपने फौजियों की हलाकतें तो छुपा लेते हैं, लेकिन ये अपने टैंकों को नहीं छुपा पा रहे, क्योंकि टैंक ना तो ये वापस ले जा पा रहे हैं और वहां पर जो खड़े हैं वो सैटेलाइट इमेज में पकड़े जाते हैं, वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो यूं अब 33 नया इजाफा हो गया है। फिर एक और जो बड़ा हमला अंदर से किया गया है, वो जो निरोज सेटलमेंट है गजा के साथ, यहां पर विद बैरेज ऑफ मिसाइल बड़ी तादाद में
میزائلوں کے ساتھ یہاں پر حملہ کیا گیا، اور یہ جو اندر سے وہ باہر ان کے فوجی اڈوں پر، ان کے شہروں پر نشانہ بناتے ہیں، ان کی بندرگاہوں پر، یہ ان کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ تو ان کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو شکست دے رہے ہیں، اور وہ اندر بیٹھے ہوئے اتنے دور تک آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ ان کی وہ میزائل والی کیپیسٹی ابھی تک نہیں توڑ پا رہے، وہ جہاں چاہتے ہیں آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو شکست دے رہے ہیں۔ تو وہ دنیا بیوقوف تو نہیں ہے، دنیا کو سارا پتہ چل گیا کہ کون کس کو شکست دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ساؤتھ ویسٹ میں ایک بڑی لڑائی اس وقت جاری ہے جس میں مشین گنیں چلائی جا رہی ہیں مزاحمتی تحریک کی جانب سے، اور مشین گن نے وہاں پر جو ہے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں، اور وہاں پر ان کو بڑی مزاحمت کا سامنا ہے۔ آگے جناب وہ اونچی پوزیشن پر مشین گنز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ایک وہاں پر نہیں چلنے دے رہے۔ تو یہاں ساؤتھ ویسٹ میں یہ اس وقت ایک بڑی لڑائی جاری ہے۔ تو یہ غزہ کا فوجی محاذ ہے جس پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی بڑی شکست ان کو اٹھانی پڑی ہے۔ اب ذرا یمن کے حوالے سے چلتے ہیں۔ یمن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس آئی ہیں۔ یمن نے ڈرون لانچ کیا تھا اسرائیل کی طرف، اور اس کو راستے میں امریکہ نے انٹرسیپٹ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ تو یمن نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ نے تباہ کیا نا، اب آپ نے ہم پر نشانہ بنایا نا، تو اب اس کا مطلب ہمارے پاس سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے۔ آپ نے ہم پر اٹیک کیا ہے، بالکل جیسا آپ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کے پاس سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے، تو اب ہمارے پاس بھی ہے۔ حالانکہ پہلے یمن نے بھی ان کا ایک MQ-9 پلین اڑایا تھا، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی ٹیریٹری میں اڑایا تھا، یعنی وہ امریکہ کا ڈرون ان کی جاسوسی کرنے آیا ہوا تھا ان کی زمین پر، ان کی ٹیریٹری میں، تو وہ تو ان کا حق تھا اس کو تباہ کرنا۔ لیکن یہ جو ڈرون جا رہا تھا ان کا، وہ تو ان کی ٹیریٹری میں نہیں تھا، تو انہوں نے اڑا دیا نا۔ تو اب یمن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، اب ہمارے پاس سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے، اب ہم اس کو استعمال کریں گے اور تم کو بتائیں گے۔ ابھی جو تمہارے ریڈ سی میں بیڑے کھڑے ہیں نا، اب تمہیں ہمیں دکھائیں گے کہ جنگ ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے ڈرون بھی مارے جاتے ہیں اور جنگی بیڑے بھی مارے جاتے ہیں۔ اب یہ ان کا بیان دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو باب المندب ہے، یہاں سے جو جنگ ہوگی وہ غزہ میں وکٹری لے کر آئے گی، یہاں پر اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں اسی سے غزہ کے لوگوں کو فتح ملے گی، کیونکہ یہ اتنا بڑا پریشر ڈالے گا یہاں پر، اتنی بڑی ناکامیاں شکست ہم ان کو دیں گے کہ ڈائریکٹلی اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ غزہ میں ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جو باب المندب کا علاقہ ہے، یہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، یہاں سے بڑی تعداد میں جہاز گزرتے ہیں، تیل لے کر امپورٹ ایکسپورٹ کا سارا یہاں سے وہ گزرتے ہیں۔ یہ بالکل چھوٹا سا علاقہ بن جاتا ہے جب یہ یمن کے بالکل پاس آتا ہے، اور اس کو یمن کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ یہ مکمل طور پر اس کو بند کر سکتے ہیں، اور یہ جو پوری ٹیریٹری ہے پانی کی، یہ مکمل یمن کی ملکیت میں ہے۔ یمن چاہے تو یہاں سے کسی کو گزرنے دے، چاہے تو کسی کو نہ گزرنے دے، اور اب وہ یہ سارے جو یہاں پر شپس ہیں وہ ان کی جو ہے وہ نشانے پر ہیں۔ تو اب انہوں نے کلیئرلی وارن کر دیا، تھریٹ کر دیا کہ ہم نے اب کسی بیڑے کو نہیں چھوڑنا، اب آپ کے کسی جہاز کو ہم نے یہاں سے نہیں چھوڑنا ہے۔ حالانکہ پچھلے 3-4 دنوں سے ہی اسرائیل نے اپنے جو اس کے بیڑے تھے اس سے جھنڈے اتار لیے تھے، اسرائیلی جھنڈے اتار لیے تھے، اتنا ان کا خوف ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈھونڈ کر آپ کو ماریں گے، تو یہاں سے آپ کے لیے آسانی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یمن میں 2 بڑی تنظیمیں، ایک حوثی باغی ہیں، ایک انصار اللہ ہے، یہ دونوں اب اکٹھی ہو چکی ہیں۔ یہ دونوں نے اب کہا ہے کہ ہم مل کر جنگ لڑیں گے، اور فلسطین کے لیے ہم دونوں مل کر جو ہے وہ حملے کریں گے، اور دونوں مل کر جنگ میں ہم جا رہے ہیں۔ تو اس سے وہ طاقت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، ان کے پاس اتنے بڑے میزائل ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں راکٹس ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں جنگجو ہیں کہ جب یہ کٹھے جنگ میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے جنگجو آہستہ آہستہ بارڈرز پر بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان کے جو جنگجو ہیں وہ غزہ کی سرنگوں میں بھی پہنچ چکے ہیں، جیسے حزب اللہ کے جنگجو سرنگوں میں پہنچے ہیں، اسی طرح یہ اپنے جنگجو وہاں ان کی سرنگوں میں بھی بھیج رہے ہیں۔ تو بہت سارا کام جو ہے وہ یمن بڑے زبردست طریقے سے کر رہا ہے، اور اسرائیل کو بڑے محاذوں پر بہت مختلف طریقوں سے ان کو مکمل طور پر ڈیمیج کر رہا ہے۔ اب یہ اسی حوالے سے امریکہ کے انتہائی امپورٹنٹ کرنل ڈوگلس میکریگر کا بیان آپ دیکھیے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ریجنل وار چھڑتی ہے تو یہاں سے یہ باب المندب بند ہو جائے گا،
ایران وہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند کر دیں گے، یعنی ایرانین اور ٹرکس جو ہیں وہ مکمل طور پر ان ایریاز کو بند کریں گے، اور ایجپٹ جو ہے وہ سوئز کنال کو بند کر دے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار ایجپٹ نے کوشش کی تھی اور اس پر بہت بڑی جنگ بھی ہوئی تھی، تو ایجپٹ میں وہ پوری صلاحیت ہے اور آج کے حالات پہلے سے بہت مختلف ہے۔ ایجپٹ سوئز کنال بند کر دے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو ہمیں پر بیرل جو ہے وہ $200 میں ملے گا آئل، اور ہمارا جو فائنینشل پوزیشن ہے وہ مکمل طور پر کولیپس کر جائے گی، اور واشنگٹن اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، یعنی 200 گنا ان کے جو پرائسز ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا، $200 کا ایک بیرل ان کو ملے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہو سکتی ہے، یہ انہی کا کمانڈر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب ذرا فرانس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک ایک دن میں یورپ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، بلکہ اسرائیل پر جو کرٹیسزم ہے، جو اس کے خلاف ایکشن ہیں وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسپین نے جو آرمز یعنی ہتھیاروں کی پابندی لگا دی ہے، سینکشنز کی بات کی ہے، اسی طرح بیلجیم، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، اور اب فرانس جو پہلے سیز فائر کا مطالبہ کیا تھا اور میکرون پر پریشر تھا کہ دس از ناٹ انف، وی ہیو ٹو ڈو مور، تو وہ جو وی ہیو ٹو ڈو مور والی بات تھی وہ اب سامنے آ گئی ہے، اور پہلی بار 100 سالوں میں پہلی بار فرانس کی جانب سے اسرائیل کو دہشت گرد کہا گیا ہے، اس کی کارروائیوں کو دہشت گرد کہا گیا ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں بھائی، یہ اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسرائیل مکمل طور پر ان طاقتوں کی بنیاد پر کھڑا ہے، یہ ہی ہیں جو اس کے ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں، جو اس کے پورے بیانیے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، جو اس کو ہر طرح کی سپورٹ دیتے ہیں۔ اب وہ بنیادیں نیچے سے کھوکھلی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ فرانس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا یہ جو تم ویسٹ بینک میں اور یہاں پر یہ جو سارا تم قتل عام کر رہے ہو، دس از ٹیرورزم، یہ دہشت گردی ہے، اور ہم اس کو کسی طور پر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب UN میں ووٹنگ ہوئی تھی تو فرانس نے ان کے خلاف ووٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو سارا قبضہ کر رکھا ہے یہ انلیگل ہے، اس کو فی الفور اسرائیل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ایسے 4 دن پہلے کی ووٹنگ، اور آج ان کی فورن منسٹری نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ اس کی ساری کاروائیاں دہشت گردی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ who you are to decide Gaza's future، کہ تم کون ہوتے ہو غزہ کا فیوچر طے کرنے والے۔ یہ جو اس نے بیان دیا تھا نا کہ ہم غزہ کو کنٹرول کر لیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اتنے جوگے یہ ہیں ہی نہیں، وہ دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کتنے جوگے ہیں اور کتنا کنٹرول وہاں پر لے سکتے ہیں، کتنی فتح حاصل کر سکتے ہیں، وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ ہم جیتنے کے بعد غزہ کا کنٹرول حاصل کریں گے، تو اس پر اب فرانس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ غزہ کس کے قبضے میں جائے گا۔ یہ فلسطینی اتھارٹی کا حق ہے، یہ فلسطین کا حق ہے، یہ غزہ کے لوگوں کا حق ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کس کو اپنا رولر بنانا ہے، کس کو اپنا حکمران بنانا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے بھائی، اسرائیل اکیلا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر امریکہ کی جو تھوڑی سی سپورٹ ہے جو کہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہے، آج ہٹ جائے نا تو یہ 10 دن بھی نہیں ٹک سکتا، اس کی کوئی پاور شاور کوئی نہیں ہے۔ اس نے صرف اپنا ایک ہوا بنایا ہوا تھا، وہ ہوا بھی دنیا کے سامنے پاش ہو گیا ہے۔ تو اب فرانس کی جانب سے میرے مطابق یہ سب سے امپورٹنٹ بیان ہے جو آیا ہے، اور اسی طرح کا آگے جو ہے کینیڈا کی جانب سے بھی آیا ہے۔ تو فرانس کا یہ تھا۔ اب کینیڈا کی بات کر لیتے ہیں۔ کینیڈا میں ٹروڈو کو اتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہی اس کے پورے کیریئر میں اس کو اتنی مخالفت اور اتنی کرٹیسزم اور اتنی بدنامی اس کی ہوئی ہو، اس کا پبلک میں نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نے اکثر جسٹن ٹروڈو کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وہ پبلک کے ساتھ پھر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ سلام دعا کر رہے ہیں، عام پبلک پلیسز پر ہیں، لوگ آتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، بڑا پیار اور محبت مل رہا ہے، اور بڑا وہ ایک عام آدمی کی طرح ہر جگہ پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ لیکن اب وہ ویسا نہیں رہا۔ ٹروڈو کے ساتھ وہ ہو رہا ہے اس کو کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ ٹروڈو ایک ریسٹورنٹ میں تھا اور وہاں پر لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور اس کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیا، اور نعرے کیا تھے؟ یو ہیو بلڈ آن یور ہینڈ، غزہ کے لوگوں کا خون تم لوگوں کے ہاتھوں پر ہے۔ اور اس کو وہاں سے لیو کرنا پڑ گیا اس ریسٹورنٹ سے جہاں پر یہ کھانا کھانے آیا تھا۔ اتنے نعرے بازی ہوئی، اتنے اس طرح سے مطلب سامنا کرنا پڑا صورتحال کا، یہ وہاں سے لیو کر گیا۔ اور آپ نے کبھی اس کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جب عوام اس کے اتنے خلاف، عوام تو بڑے پیار سے آ کر اس کو مل رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں، بڑا ایک عام سے آدمی کی طرح ہر جگہ پہ پھر رہے ہوتے ہیں، بڑی عزت ہے۔ لیکن یہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پھر جب اس نے یہ صورتحال دیکھی ہے تو اب وہ بھی سامنے آیا اور اس نے بیان دیا ہے، اور اس نے پوری طرح سے جو ہے وہ نتن یاہو کو کرٹیسائز کیا، اسرائیل کی ایکٹیویٹی سے وہ دستبردار ہوئے ہیں، اور اس کہا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ یہ آپ سنیے ذرا ان کا بیان۔ یہ جسٹن ٹروڈو کہہ رہا ہے کہ دنیا خواتین
بچوں اور بچوں کے قتل کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اسے رکنا چاہیے۔ غزہ میں جو انسانی المیہ سامنے آ رہا ہے وہ دل کو دہلا دینے والا ہے، خاص طور پر وہ مصائب جو ہم الشفا اسپتال اور اس کے آس پاس دیکھ رہے ہیں۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ انصاف کی قیمت تمام فلسطینی شہریوں کی مسلسل تکلیف نہیں ہو سکتی۔ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب یہ وہی کنٹریز ہیں جو کہتے تھے اسرائیل کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے، اسرائیل کو کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی کنٹریز کہہ رہے ہیں۔ ٹروڈو نے مزید کہا کہ تشدد کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے تاکہ فلسطینیوں کو زندگی بچانے والی طبی خدمات، خوراک، ایندھن اور پانی تک رسائی مل سکے۔ یہ ٹروڈو کہہ رہا ہے کہ جو ہم وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے وہ ہولناک ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو قتل عام کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے۔ تو وہ جو سب کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں رہا، بائیڈن کہہ رہا تھا اتنی ہلاکتیں وہاں پر ہو ہی نہیں رہی، یہ تو اسرائیل کچھ غلط کر ہی نہیں رہا، یہ تو صرف مزاحمتی تحریک کے خلاف لڑ رہا ہے، سویلینز کو کوئی نقصان ہو ہی نہیں رہا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے وہاں پر مارے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پر آگے سے نیتن یاہو کا بھونڈا جواب دیکھیں۔ وہ اس کے پاس ایک ہی چیز ہے، فرانس نے تنقید کی تو بھی ایک ہی چیز، کہیں اور سے تنقید آئی تو بھی ایک ہی چیز کہ ہم نہیں مارے ان سویلینز کو، یہ تو مزاحمتی تحریک والے مار رہے ہیں۔ مطلب اتنے یہ برین لیس اور بے وقوف اور ایڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پر کہ کہہ رہے ہیں یہ جو سویلینز مارے جا رہے ہیں اس کو مزاحمتی تحریک مار رہی ہے، ہم تو مار ہی نہیں رہے۔ تو یہ اتنے ایڈیٹ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کے زمانے میں جب اتنا سوشل میڈیا کا اور میڈیا اتنے لیول پر چلا گیا تو آپ کی ان باتوں کو کوئی مانے گا؟ تو یہ غزہ کا فوجی محاذ ریجنل اور گلوبل سطح پر میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں غزہ میں نہتے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ میپ دیکھ لیں، بمباری مسلسل کی جا رہی ہے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ امریکہ کی جانب سے 2 ہفتے دیے گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤ ہمیں، کوئی ملٹری کامیابی لے کر آؤ کہ دنیا کو ہم دکھا سکیں گے تم نے یہ چاند چڑھایا وہاں پہ۔ تو اس کا پلان یہ بنا تھا کہ ہم کر تو کچھ سکتے نہیں ہیں، مزاحمتی تحریک کو تو ہرا نہیں سکتے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں سے دھکیل دیں اور غزہ کو مکمل طور پر خالی کروا لیں اور اس کو ایز اے ملٹری کامیابی پریزنٹ کر سکیں۔ یہ پلان آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اسی کے مطابق بمباری مسلسل کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں نارتھ میں آلموسٹ بہت ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہیں، یہ ریڈ ایریاز، اور ساؤتھ میں اب بمباری شروع کر دی گئی ہے۔ مسجد ہو، آپ کا کوئی سکول ہو، کوئی بھی عمارت جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جا رہا، مسلسل بمباری جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو الشفا ہاسپٹل ہے اس پر دوبارہ سے ریڈ کیا گیا ہے، اور اب یہ وہاں پر کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں الشفا کی وجہ سے ان کی بہت بدنامی ہوئی ہے دنیا میں، مکمل طور پر یہ بے نقاب ہو گئے، ننگے ہو گئے، اور ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ کر کیا رہے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ثبوت یہ سامنے لے کر آیا تھا کہ یہ فیڈر پڑا ہوا ہے بیسمنٹ میں اور 4 پیمپر پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں پر ہاسٹیجز تھیں، یہ ثبوت یہ سامنے لے کر آئے تھے۔ تو وہ ویڈیو ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی کہ اتنی ان کی دنیا میں لان تان تھو ہوئی، ان کے اپنے میڈیا پر، مغربی میڈیا پر اتنی تھو ہوئی کہ یہ تمہارا ثبوت ہے، تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی۔ اب نئی ثبوتوں کے چکر میں ہے وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو الشفا میں باڈیز پڑی ہوئی تھیں، مطلب جو لوگ شہید ہو گئے تھے، جو ان کی وہاں پر سینکڑوں باڈیز پڑی ہوئی تھے لوگوں کی، وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور وہ بھی اب ان کا یہی پلان ہے کہ ان کو ایز اے ٹیررسٹ بتائیں گے کہ اتنے لوگ ہم نے مار دیے ہیں۔ تو وہ پلان بھی ان کا وہاں پر ہے۔ لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ الشفا میں انہوں نے ڈگنگ شروع کر دی ہے، کھدائی شروع کر دی ہے، اور اب کھدائی کر کے یہ وہاں پر کوئی ٹنلز شو کروائیں گے کہ دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ ٹنلز پکڑ لی ہیں، یا واللہ عالم یہ کیا کر رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا، لیکن اب یہ ثبوتوں کے چکر میں ہے، کچھ نہ کچھ یہ لانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو دکھا سکیں، کچھ جسٹیفیکیشن کر سکیں، کیونکہ یہ جو ہسپتالوں والا آپریشن ہے یہ ان کے گلے پڑ چکا ہے مکمل طور پر۔ دنیا کا کوئی اکلوتا ملک نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو۔ امریکہ بھی لال جھنڈے دکھا گیا، وہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اسپتال میں جا کر گھسو، کس نے کہا اسپتالوں میں جاؤ؟ تو کوئی ملک ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب ثبوت ان کو چاہیے، تو ثبوتوں کے لیے کھدائی کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس کھدائی سے کیا سونا نکال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اس کے علاوہ جو باقی ہاسپٹلز ہیں جو جیسے نارتھ میں جو کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ ہیں جہاں پر یہ پہنچ پا رہے ہیں، وہاں پر یہ ہر ہاسپٹل کو مکمل طور پر ریڈ کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، وہاں پر ڈاکٹرز کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈیپ نہیں جا سکے، لیکن وہ جو 1 کلومیٹر کے ایریا کے اندر آ رہے ہیں کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ، یا ادھر اسرائیل والے بارڈر کے ساتھ ساتھ، تو یہاں پر جو ہاسپٹل آ رہے ہیں وہاں پر یہ جا کر ان کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر رہے ہیں، ان کو شٹ ڈاؤن وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں، مریضوں کو وہاں سے زبردستی دھکیل کر باہر ان کو ایویکویٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہر ہاسپٹل میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے مزاحمتی تحریک کی بیس ثابت کر سکیں، یہ ثابت کر سکیں کہ یہاں پر ٹنلز ہیں۔
اور اصل پلان وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ زندگی کی کوئی امید چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی اسپتال، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی سولر پینل، نہ کوئی بجلی، کوئی ایسی چھوڑنا ہی چیز نہیں چاہتے کہ جس سے زندگی کی تھوڑی سی امید رہ جائے۔ تو یہ اب مکمل طور پر ہسپتالوں کا صفایا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسٹ بینک میں اب بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ویسٹ بینک میں اب لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور آج بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں ان کے 1 درجن کے قریب فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ مختلف چیک پوائنٹس پر دھاوا بولا گیا اور ان کے 1 درجن سے زیادہ فوجیوں کو ہلاک کیا گیا، کیونکہ یہ پچھلے 40 دنوں سے روز جا رہے ہیں، روز جا کر ریڈ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، والدین کے سامنے ان کے بچوں کو مار دیتے ہیں، بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مار رہے ہیں، عورتوں کو وہاں پر مار رہے ہیں، خواتین لڑکیوں کی ان کے کالجز اور یونیورسٹیز میں گھس کر ان کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ مطلب کوئی ایسا ظلم ہے نہیں جو وہاں پر چھوڑا گیا ہو۔ وہاں پر ان کے شہری آتے ہیں، فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ان کی زمینیں چھین رہے ہیں، ان کے گھر گرا رہے ہیں، اور ان کے جو بچ گئے ہیں ان سب پر قبضہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ فیصلہ کن جنگ آ چکی ہے، اب تو ہمیں یہ مکمل طور پر یہاں سے صفایا کرنے لگے، تو ہم ایسے تو صفایا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ فیصلہ کن جنگ آ ہی چکی ہے تو پھر ہم بھی ہتھیار اٹھائیں گے، اب ہم بھی لڑیں گے، اب ہم بھی آخری حد تک جائیں گے۔ تو یہ اس وقت سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ویسٹ بینک میں ہو رہی ہے، جب لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے، اب ہم مسلح جدوجہد ان کے خلاف کریں گے۔ تو بالکل بہت ہی حالات خراب ہو چکے ہیں، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، اور جو ویسٹ بینک میں ہوگا، آج پہلا دن تھا ان کی مسلح جدوجہد کا، اور انہوں نے ان کے درجن سے زیادہ لوگ مار دیے ہیں۔ تو آگے آگے دیکھیے پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ غزہ سے الگ فرنٹ کھلا ہوا ہے، اب ویسٹ بینک سے الگ کھل چکا ہے، لبنان، سیریا، یمن الگ ہیں۔ آگے آگے دیکھیے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ اہم ترین تفصیلات تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔